नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन दो अहम इशू है, उस पर बात करूँगा। एक वीडियो भी है, वो मेन हमारा इशू तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहमान उस पर बात करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन उस वीडियो को लाना ज़रूरी था और इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली दो इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये है कि काफ़ी अरसे के बाद, कई सालों बाद जो मौजूदा आपकी पाकिस्तानी अवाम है एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का शिकार, बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो सामने फेस करना पड़ रहा, शहादतें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो ये है वो ये है कि 2 साल की कारकर्दगी हुकूमत की आपके सामने है। उसके बाद अब हुकूमत के यानी हुकूमत या हुकूमत के वज़रा का एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे है कि महंगाई की जो वजूहात है या महंगाई की जो वजह है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो ये दो इशू पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आइए, एक अख्तर मैंगल साहब ने आज पार्लियामेंट में एक जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अवैस नूरानी ने जब एक जलसे में ये जो है उनकी स्टेटमेंट आई थी आज़ाद बलूचिस्तान की, तो पूरे पाकिस्तान से इसको कंडेम किया गया था और फिर उन्होंने बार बार उसकी वजाहत भी की, तरदीद भी की। पार्लियामेंट में अख्तर मैंगल साहब ने आज की स्टेटमेंट पे मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है और यकीनन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को इसकी वजाहत करनी है। आज के प्रोग्राम में कोई गेस्ट करना चाहें बात तो करें, नहीं तो असल इशू मैंने बता दिया। आइए वो वीडियो ज़रूर देखते हैं जो अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा है, देखें। हरबियात मरी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट में कोट करता हूं उनका जी, I do the same as a terror suspect, says इमरान खान। ये है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहें तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आज़ादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। मुल्क का वजीर आजम उस वक्त कर सकता है तो उन्हें नूरानी अगर स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया, अगर उनको अगर सजा दी जाती है तो वजीर आजम के लिए थोड़ी सी सजा बनती है। जी जनाब, ये एक वीडियो थी, इस पे कमेंट्स कोई करना चाहे तो करे। बहुत अहम ये एलिगेशंस है, वज़ीर आज़म को इसकी वजाहत करनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल इस पे अब सवाल उठ रहा है और बहुत अहम सवाल है। मैं मेरे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं, फिर सवाल उठाते हैं। तल्लाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया हमें। मेरे साथ हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आ जाता हूं पहले तलाल चौधरी साहब की तरफ। तलाल चौधरी साहब, बकौल पीटीआई के मौजूदा इस वक्त जो मुआशी बहरान है मुल्क में, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछली 2 हुकूमतें हैं, पिछली 2 करप्ट हुकूमतें हैं जिनकी वजह से मौजूदा मुआशी बहरान है। ये एलिगेशंस हम रेगुलर सुन रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा, उनके वजीर आज़म मुसलसल ये बात कहते हैं। आज 2 साल के बाद एक नई बात हमें सुनने को मिली कि महंगाई जो इस मुल्क में बदतरीन महंगाई है, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख अफलास, उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी है। आप कैसे देखते हैं सर इन स्टेटमेंट को? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखने वाली बात यह है कि खान साहब ने हमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि 90 दिन में ये हो जाएगा, 100 दिन में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये मैं ये कर दूंगा, और उसके बाद जो ख्वाब दिखाए थे उसमें लगता ये था कि इनके पास बहुत बड़ी कोई टीम है और इन लोगों ने कोई 22 साल लगाकर इतनी बेहतरीन कोई टीम बनाई है कि वो टीम आके वाकई कर देगी। लेकिन फिर जब वो आए तो आज देखें वजीर खजाना इनका अपना नहीं है,
وزیر داخلہ ان کا اپنا نہیں ہے, ان کے پاس پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے. اس آدمی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے جو پہلی دفعہ منتخب ہوا ہے, اور اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کے بعد اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر وزیر خزانہ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا وہ وزیر خزانہ جس کے ادوار پر یہ تنقید کرتے رہے ہیں. آپ اسی طرح دیکھیں ٹیم ان کے پاس تھی نہیں, اور ان کے پاس انہوں نے جو ان کا سٹار بیٹسمین تھا جو سب سے بڑا وہ ان کا تھا اسد عمر, وہ پہلی چند اووروں میں کلین بولڈ ہو گیا. تو جب آپ کے پاس ٹیم ہو نا, آپ کے سٹار بیٹسمین کلین بولڈ ہو جائیں, آپ صرف باتیں کرنے تک ہوں, کبھی آپ کہہ دیں کہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹرین چلتی ہے, کبھی کہہ دیں حضرت موسیٰ عیسیٰ کا ذکر بڑا کم ہے تاریخ میں, کبھی کہہ دیں رات کو آکسیجن دیتے ہیں درخت, کبھی آپ اس طرح کی جاپان اور کیا کہتے ہیں جرمنی کو ملا دیں, اور آپ اپنی بس سمجھیں کہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں یا ان کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں, تو کتنی دیر. قوم نے ان کا ایک چانس, یہ جیسے تیسے بھی اقتدار تک پہنچ گئے, اور اس کے بعد اب حالت دیکھ لیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج کی جو مہنگائی ہے, یعنی 55 روپے کی چینی 70 سال میں ہوئی, اور 110 روپے کی چینی صرف 2 سال میں ہوئی. جو آٹا ہے وہ 35 روپے کا 70 سال میں ہوا, اور صرف 2 سال میں وہ 75 روپے کا ہو گیا. تو آپ کے سامنے ہے پرفارمنس نا جی. یہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ کہتے ہیں ہم نے ہر کام مصنوعی طریقے سے کر دیا, 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر دی, ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنا دی, سی پیک ہم لے آئے, ہم نے اکانومی کو 5.8 پر لے گئے, دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج بنا دی, ڈالر ہم نے کنٹرول میں رکھا. ہم کیا کہتے ہیں بڑے نلائے, یعنی ہم صادق و امین نہیں اور چور اور ڈاکو تھے, اور ہم نے سب کچھ مصنوعی کر لیا. یہ صادق اور امین ہے, یہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں, یہ تو مانگ مانگ کر لائے گئے ہیں, یہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادھر پہنچائے گئے ہیں. تو یہ آئے ہیں تو ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے, مہنگائی ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے. یہ ساری بات دیکھیں, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. کٹ پتلیاں اس ملک کو نہیں چلا سکتی, نمبر 1. اور اس کے بعد آپ کتنا جھوٹ بولیں, آپ کی کارکردگی آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, نالائکی, نااہلی اور جعلی پن ثابت ہو گیا ہے. اسی لیے اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بعد انہیں چانس نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اب نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر زیادہ چانس دیں تو آنے والا کوئی بھی اس ملک کو آگے اٹھا ہی نہ سکے, چلا ہی نہ سکے. اچھا طلال صاحب, اس پر بھی ذرا کمنٹس کر دیجئے. دیکھیں نا, اب بیوروکریسی تو ملک چلاتی ہے, حکومت چلاتی ہے, اب اس کے اوپر اتنا سنگین الزام انہوں نے ڈال دیا ہے. اسی کی طرح مختلف ادارے, اہم ترین ادارے جو ہیں وہ اس 2 سال میں بہت زیادہ متنازع ہو گئے ہیں. تو ایسا کیا ہے سر, یہ ادارے کیوں, اداروں سے ان کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے, متنازع کیوں ہو رہے ہیں, ناکام کیوں ہو رہے ہیں ادارے؟ دیکھیں, ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنا بوجھ اداروں پہ ڈالیں گے اور خود سے کوئی آپ سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آ کے کچھ نہیں کریں گے. کشمیر کا معاملہ ہے تو کسی اور کو بھیج دیتے ہیں بات کرنے, ابھی نندن کا معاملہ ہے تو کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. یعنی یہاں پر کوئی معاملہ جو ہو اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ دکھانی چاہیے حکومتی پارٹی کو, وہ کبھی نہیں دکھاتے. اداروں کو آگے کر دیتے ہیں, یا اداروں کو یہ بتا کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. یعنی لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں, لوگوں کو اپنی کارکردگی سے نہیں بات کرتے. یہ نہیں کہتے کہ بھی ہم نے گیس سستی کر دی, بجلی سستی کر دی, ہم نے مہنگائی کم کر دی, ہم نے کروڑ گھر کہا تھا 50 لاکھ بنا دیے ہیں, ہم نے نوکریاں کہیں تھی وہ ہم نے آدھی دے دی ہیں. بلکہ ڈرا کے کہ ادارے ایک پیج پہ ہیں اور میں پکڑ لوں گا, ہر آواز کو دبا دوں گا. اگر کوئی جج بولے تو ریفرنس, اگر کوئی میڈیا کا بولے آپ نے تو خود بھگتا ہے, نوکری سے نکال دیں. اگر کوئی سیاستدان بولے جو کہ ان کی نالائکی, نااہلی, جعلی پن کو ایکسپوز کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں میں پکڑ لاؤں گا, لندن سے لے آؤں گا. یعنی یہ نہیں ہم نے کبھی سنا کہ کشمیر کے لیے میں فلاں ملک جا کے امداد لے آؤں گا یا ان کو منا لاؤں گا. ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ آج بم دھماکہ ہوا, یہ کہ افغانستان سے میں دہشت گرد جا کے لے آؤں گا, میں نواز شریف کو لے آؤں گا, میں جیل میں بند کر دوں گا. یعنی آوازیں دبانے پر ان کا زور ہے, کارکردگی کے ان کا زور ہی نہیں, کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے. عوام کے ووٹ سے آئے ہوں تو یقیناً انہیں پتا ہو کہ عوام کو ریلیف دینا ہے. یہ ریلیف
صرف دیتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کو لے کر آئے. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں صداقت صاحب. بیوروکریسی جو ہوتی ہے نا سر, وہ انتظامیہ کہلاتی ہے, انتظامیہ کا حصہ ہوتی ہے. اور انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو کا جو سب سے اہم منصب ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے. اگر آپ کے وزراء آج 2 سال بعد گورننس کے مسئلے پہ, مہنگائی کے مسئلے پر بیوروکریسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, ان کا فیلئر کہیں گے, تو پھر تو یہ فیلئر یا ذمہ داری تو وزیر اعظم پہ آئے گی نا سر, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب نے جس طرح باتیں کی ہیں, میں ذرا چاہے لوگوں آپ کے جو ویورز ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ حکومت اور اپوزیشن کے موقف میں کیا فرق ہے, تو میں ذرا 2-3 تھوڑا سا ٹائم لے کے ان کی باتوں کا ذرا جواب دے دوں. پہلے انہوں نے کہا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ پہلے جو ہے نا وہ 70 سالوں میں چینی 55 روپے تک گئی ہے اور اگلے 2 سالوں میں وہ چلی گئی ہے 70 روپے پہ. ان کی بات بالکل جائز ہے اور ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی 62 سالوں میں پاکستان کا قرضہ, پورے پاکستان کا سب کچھ, ڈیم بنے پاکستان میں, سب کچھ ہوا, تو وہ تھا صرف 5000. خالی آخری 10 سالوں میں 5000 ارب سے 10,000 ارب نہیں, 5000 سے 15 نہیں, 5 سے 20 نہیں, 5000 سے 30,000 ارب کا قرضہ خالی 10 سالوں میں گیا. یہ ہے پاکستان کا وہ پیریڈ جب پاکستان کو ڈبویا گیا. یہ وہی سال ہیں جس میں سرے محل بنے ہیں, یہ وہی سال ہیں جس میں پاناما میں پراپرٹیز بنی ہیں, یہ وہی سال ہیں جس میں اسحاق ڈار کے دبئی میں فلیٹس بنے, اور یہ وہی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کے بھی اثاثے ٹرپل ہوئے اور نواز شریف صاحب کے بچوں کے اثاثے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوئے. یہ وہی 10 سال ہیں. لہذا قوم نے جو 10 سال عذاب اپنے اوپر بھگتا, اس کی سزا مہنگائی کی شکل میں, اس کی سزا مہنگی چینی اور مہنگے ڈالر کی شکل میں ہے. میرے بھائی, جب آپ کے پاس حکومت آئی تھی آج سے 10 سال پہلے, تو پاکستان کو جو ہے وہ 2.5 ارب ڈالر سالانہ واپس کرنا پڑتا تھا. جب آپ گئے ہیں تو پاکستان کو 10 ارب ڈالر سالانہ واپس کرنا پڑتا ہے. یہ ہے وہ کہانی بربادی کی. اب دوسری بات آ جائیں اداروں پہ. میرے بھائی, سوائے فوج اور عدلیہ کے, نواز شریف اور زرداری صاحب نے پاکستان کے تمام اداروں کو کمزور کیا تاکہ اپنی لوٹ مار کر سکیں, تاکہ اپنی کرپشن کر سکیں, تاکہ سرے محل بن سکیں, تاکہ لنڈن فلیٹس بن سکیں. تو یہ سارے پروسیس میں سارے ادارے برباد کیے, بیوروکریسی برباد کی, بجلی برباد کی, گیس برباد کی, سارے اپنے اپنے ٹھیکے لے کے آپ نے برباد کیے. لہذا میرے بھائی, جب پردہ اٹھے گا تو وہ پردہ نشین جو چھپے ہوئے آج لنڈن میں, اسحاق ڈار لنڈن میں لوٹ مار کر کے, حسن حسین لنڈن میں, میرے بھائی علی عمران زلزلے کے پیسے کھا کے لنڈن میں, سلمان شہباز لنڈن میں, اور آخر میں ہمارے وہ پیارے میاں نواز شریف جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جھوٹے اور بے ایمان ہیں, ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ کیا ہیں, وہ مفرور اور اشتہاری ہیں, اور نیب کورٹ نے کہا. اچھا سر, آپ میرے سوال کا جواب تو دے دیں. وہ لنڈن سے چھپ کے, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. لنڈن سے چھپ کے کبھی فوج پہ حملہ, کبھی ISI پہ حملہ, کبھی افغانستان کے بارڈر پہ جو بال اٹھا رہی ہے وہ نواز شریف اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گرد پاکستان میں آئیں, اور نعوذ باللہ کبھی پاکستان کو اور بلوچستان کو وہ آزاد ریاست بنانے کا نواز شریف کا بیانیہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کا انجام صرف پکڑ دکڑ میں ہی ہے جنہوں نے ملک بھی لوٹا اور پاکستان. میرے سوال کا جواب دیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کے سوال کا جواب, بالکل بیوروکریسی اگر غلط کرے گی تو وہ اس پہ سختی ہوگی. ہم نے قوم کو ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا دور لوٹ مار کا تھا اور یہ عوامی دور ہے. اس کے لیے ہمیں بیوروکریسی کو سیدھا کرنا پڑے گا, سیاستدانوں کو سیدھا کرنا پڑے گا, اداروں میں جو خامیاں ہیں وہ دور کرنی پڑے گی. الٹیمیٹلی انشاءاللہ قوم کو عمران خان نے رزلٹ دینا ہے, کلین اور گرین پاکستان, کرپٹ لوگوں سے پاک پاکستان. اس کے لیے کرپٹ لوگوں کو سزا دینی ہے, جتنی مرضی چیخیں ماریں, کوئی معافی نہیں ملے گی, نہ طلال صاحب کی پارٹی کو اور نہ زرداری صاحب کی پارٹی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں آتا ہوں حمداللہ صاحب کے پاس. حمداللہ صاحب, میرا سوال تھا اور اہم سوال ہے کہ سر کل لوگ جو ہیں وہ
آپ نے دیکھا کہ یہی سوال جو ہم نے کیا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری، طلال صاحب نے ایک پوائنٹ کیا تھا، ایک پوائنٹ میں بھی دے دوں کہ 73 سال میں تقریباً 72 سال میں تقریباً بے روزگاری جو تھی سر وہ 35 لاکھ تھی، 2 سال میں 1 کروڑ 27 لاکھ بے روزگار ہو چکے ہیں. یہ بھی ہے سر، جو یہ اس وقت بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس سے لوگ مر رہے ہیں. اچھا، کرپشن کے اوپر ہمیں الزام ہمارے سامنے، جیسے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری کرپشن اور یہ معاشی تباہی کے ذمہ دار 2 حکومتیں تھیں، لیکن سر یہ بیوروکریسی کے اوپر جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی وجہ سے فیلئر ہوا ہے، تو اب یہ کیسے حکومت کریں گے؟ کیونکہ انتظامیہ تو بیوروکریسی ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ حکومت کو دیکھ کے 2.5 سال کے قریب گزر گئے اس حکومت کی، لیکن اس حکومت کی زندگی میں عوام کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کوئی بہتری نہیں بتا سکتے. انہوں نے اس 2.5 سال میں اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ، گالی دینے کے علاوہ، ان کی بے توقیری اور تذلیل کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے مجھے بتائیے. یہ جب سعودی جاتے تھے تو وہاں بھی یہ گندے کپڑے دھو کے پھر واپس آتے تھے. بڑے بڑے اجتماعات میں 100 ممالک کی مندوبین کے سامنے آپ وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، آپ کے ملک کی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کیا کہتے تھے. وہ چائنا میں گئے وہ کیا کہتے آئے، وہ ملیشیا میں گئے وہ کیا، وہ امریکہ میں گئے وہ کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں پاکستان میں تمام ادارے کرپٹ ہیں، کرپشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، حکمران کرپٹ ہے. یعنی نام لے کے، ایک کا نام لے کے سب کو وہ مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، میں تو خیرات لینے کے لیے آیا ہوں، صدقہ لینے کے لیے آیا ہوں، بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تو قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیے، 2 پارٹنر آپس میں اگر بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہ کہے کہ میری فیکٹری تو بہت بڑی ہے، اس میں 10,000 ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے میری فیکٹری میں، منشی بھی چور ہے، محرر بھی چور ہے، عام ملازم چوکیدار بھی چور ہے، نائب قاصد بھی چور ہے، کلرک بھی چور ہے، اوپر جا کے سارے چور ہے. ڈاکٹر دانش کیا خیال ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ کریں گے میرے فیکٹری میں یا نہیں کریں گے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کام کریں گے میرے ساتھ؟ آپ پارٹنر بنیں گے؟ جب آپ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو، ریاست کو بدنام کرنے کے لیے گئے بحثت وزیر اعظم، آپ تو پاکستان کا وہ مثبت چہرہ پیش کرنا چاہیے کہ لوگ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. لیکن جتنے بھی دورے تم نے کیے وہاں آپ نے گندے کپڑے دھو کے پاکستان کو بدنام کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا. آپ ادھر آئے اور وہاں پھر کیا کہتے کہ صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، بھیک ہو، قرضہ ہو، سب لینے کے لیے تیار ہوں. پھر آ کے یہاں خود قوم کو اچانک اعلان ہوتا کہ کل وزیر اعظم قوم کو خطاب کریں گے. جب وہ آتے ہنستے کہتے مجھے سعودی عرب سے 3 ارب کا پیکج ملا ہے. فرق صرف یہ ہوا کہ قرضے پر پیکج کا نام رکھ دیا. آپ نے تو خودکشی کرنی تھی. IMF سے اتنا قرضہ مجھے مل رہا ہے، چائنا سے اتنا قرضہ مجھے مل رہا ہے، UAE سے اتنا قرضہ مجھے مل رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس حکومت نے 2.5 سال میں لوگوں کو دربدر کرنے کے علاوہ تبدیلی کے نام پر لوگوں کو تباہ کیا. یہ تباہی کی سرکار ہے، تبدیلی کی سرکار نہیں ہے. انہوں نے عوام کا ستیاناش کر دیا. یہ واقعی آپ ان کی معاشی ویژن کو دیکھیں. ان کی معاشی ویژن میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے عوام سنیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی معاشی ویژن شروع ہوتی ہے انڈے سے، مرغا سے، مرغی سے، بینس سے. 12 کلو کے بجائے 26 کلو دودھ نکالنا. یہاں ابھی آگے ان کی ویژن کیا؟ اس کا ایک منسٹر، کیبنٹ کا منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ بنگ کاشت کریں گے.
جو ہماری معیشت اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ چرس اور ہیروئن کی فیکٹری لگائیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے۔ آپ بتائیے، جب آپ کی معاشی ویژن انڈے اور مرغا اور مرغی اور بین سے شروع ہوتی ہے، وہ جا کے لنگر خانے پہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی معاشی ویژن یہ ہو کہ آپ بنگ کی کاشت کی اجازت دیتے ہیں، آپ چرس اور ہیروئن کی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کیا مطلب؟ یہ نشیوں کی حکومت ہے بھائی، یہ چرسیوں کی حکومت ہے، یہ حکومت حالت بنگ میں ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا۔ آپ خود بتائیے ٹائیگر فورس کا مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جمعہ کی بات ہے، ٹائیگر فورس کا مقصد یہ تھا کہ مہنگائی کو کس طرح ہم کنٹرول کریں، ان کو ایکٹیو کرنا ہے۔ لیکن اس ٹائیگر فورس کے بعد کنونشن سینٹر میں جب اس کا اجتماع ہوا، میں اس کو سرکس فورس کہتا ہوں، جیسے ان کا اجتماع ہوا، کیا ہوا؟ گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے مد میں 22 ارب روپے کا ٹھیکہ لگایا گیا عوام پر، 22 ارب روپے۔ گھی 33 روپے مہنگی ہو گئی، کوکنگ آئل 20 روپے ان کی قیمت میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمت میں 32 پیسے اضافہ ہوا، گیس میٹر کی کرائے میں 20 سے 40 روپے بڑھا کر اضافہ ہوا، ایل پی جی میں 32 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی، اس میں اضافہ ہوا۔ سر تو وہ تو بیوروکریسی کی وجہ سے ہوا ہے نا، وہ کنونشن سینٹر میں جمع کیا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بیوروکریسی کر رہی ہے سر، ہم کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی کر رہی ہے، یہی تو سوال ہے۔ اس میں ویژن دیکھیے، نہیں بیوروکریسی یہ الزام لگاتے ہیں، یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ یہ ماضی کا کرپشن ہے، یہ مافیا ہے۔ آج بھی لاہور میں عمران خان نے تقریر کی کہ چھوٹے مافیا ہے، چھوٹے مافیا ہے۔ بھائی پھر تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک، آپ بھی اپنی کارکردگی دکھائیے۔ ٹھیک، دیکھیں حکومت وہ ڈال ہوتا ہے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومت خود اداروں کو اپنی چوری، اپنی عدم کارکردگی، ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے اداروں کو ڈال بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، فوج جیسے ادارے کو بھی معاف نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ڈال کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لہذا سیول بیوروکریسی اس کے ساتھ کیسے کام کرے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بار نہیں کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد واپس آنا ناظرین پہ۔ ویلکم بیک جی، طلال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ طلال صاحب، ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی اور کئی سالوں سے دہشت گردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور مذہبی اجتماعات بڑے بڑے ہو رہے تھے، سیاسی اجتماعات ہو رہے تھے، جلسے جلوس ہو رہے تھے، بہت سارے جو ہیں وہ ایسے اجتماعات ہو رہے تھے۔ کیا وجوہات ہے سر؟ یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 جگہ ریڈ الرٹ جاری ہوا آپ کے؟ کیونکہ انٹیلیجنس کا تو کام ہے کہ وہ انفارمیشن دے، اور حکومت کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ مرکزی ہو، کہ وہ ان دھماکوں کو یا اس الرٹ کو ناکام بنائے۔ دونوں جگہ دھماکے ہو گئے سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دہشت گردی جیسے معاملے پہ، وہ پولیٹیکل ول ہوتی ہے۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اداروں کے پیچھے تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے کھڑی ہوں، اداروں کو مضبوط کریں اور اداروں کو ان کا اپنا کام کرنے دیں۔ مگر اگر آپ اداروں کو لگا دیں گے کہ آپ نے جج کے خلاف ریفرنس بنانا ہے، آپ نے نیب کے ساتھ مل کر اس کے اپوزیشن لیڈر کو یا اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے وہ کام ہماری فلاں اتحادی جماعت کو ہمارے ساتھ ملانا ہے، فلاں بندے توڑنے ہیں، فلاں جماعت توڑنی ہے، تو پھر ادارے جب اپنا کام نہیں کرتے تو پھر اور حکومتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے ان سے پوچھتی نہیں کہ وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اور کاموں میں الجھاتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کراچی وہی رینجر تھی، وہی پولیس تھی، وہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہی گورنر تھے،
صرف ایک فرق تھا میاں نواز شریف کا، وہ آئے، کوئی چیز نہیں فرق تھی اور امن ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو پی ٹی آئی سمیت سب کو ساتھ لے کر وہ اداروں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم نے پولیٹیکل ول دکھائی اور امن ہوا. اس کے بعد دہشت گردی آپ کو یاد ہے کہ ملک میں کتنی زیادہ تھی جب ہم آئے ہیں. 6 دھماکے ایوریج روز ہوا کرتے تھے دہشت گردی کے واقعات، 6 روزانہ. اس کے بعد کچھ بڑے واقعات بھی ہوئے، مگر پولیٹیکل ول، تمام جماعتوں کو ساتھ لیا. ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے. ایون وہ فیصلہ جو کہ کئی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مجبوراً کرنا پڑا، اس میں آرمی کی عدالتیں. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان، سارے صوبوں کو ساتھ لے کر. مجھے آج بتائیں نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت بات ہوتی تھی نیکٹا، اس کے فنڈ کتنے ہیں، اس کی میٹنگیں کتنی ہوئی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں اب نیکٹا کہاں ہے؟ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں اس وقت ہر روز ہر دوسرے ٹاک شو میں آپ ہمارا کیا کہتے ہیں احتساب کیا کرتے تھے، سوال مجھ سے پوچھا کرتے تھے لوگوں سے، ہمارے لوگوں سے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اس وقت ہم نے وہ کوئی نیشنل ایکشن پلان پہ 60 سے 70% عمل کیا صوبوں کے ساتھ مل کے. ہم نے نیکٹا چیزوں کو فعال کیا. مگر اس کے بعد مجھے یہ بتائے پچھلے 2 سال میں 1 سال سے کراچی بدامنی پھر شروع ہو گئی، علماء قتل ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ شروع ہے. بلوچستان میں انسرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہوئی، کتنے واقعات ہوئے، کتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد فاٹا میں جہاں پر ہمارے دور میں پاکستان کا پرچم لہرانا مشکل تھا، وہاں پاکستان کا پرچم بھی لہرایا، امن ہوا. آج پھر ادھر وہی واقعات ہو رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. ان کی ایک ہی توجہ ہے، آوازیں دبا دو، پکڑ لو، بس چھوڑنا نہیں. یعنی مجھے بتائیں پچھلے 2 سال میں کون سی بڑی میٹنگ دہشت گردی پہ کی ہے؟ 3 واقعات بڑے ہوئے. کراچی میں ایک عالم قتل ہوئے، اس کے بعد بلوچستان میں ہمارے جلسے والے دن ہزارہ والوں پر دھماکہ ہوا. اب یہ بہت بڑا جس طرح آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا اسی طرح مدرسے کا واقعہ ہے. یہ تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے بچے. مجھے بتائیں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہوتا تھا ہم اگلے دن سلامتی کونسل کا اجلاس بلاتے تھے، اگلے دن تمام پارٹیز کو، کبھی آل پارٹیز کے نام پہ، کبھی پارلیمنٹ کے اندر، کبھی پرائم منسٹر اس میں اکٹھا کر کے کرتے تھے. ہم اس وقت کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جو گورنرز ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے. آج مجھے بتائیں وہ اپیکس کمیٹیاں کہاں ہیں؟ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں ہے نیکٹا؟ کہاں ہے سلامتی وہ کمیٹی جو بڑے ایونٹ ہوتے اسی وقت اجلاس ہوتا تھا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وزیر اعظم جو اس وقت وہ ہے، جو کہ ہم سمجھتے جعلی ہے، اس کی یہ توجہ ہی نہیں ہے. نہ اکانومی اس کی توجہ ہے، نہ دہشت گردی اس کی توجہ ہے، نہ گورننس اس کی توجہ ہے. یعنی جن کے چینی آٹا نہیں کنٹرول ہوا وہ کیا کنٹرول کریں گے فورن پالیسی کو اور دہشت گردی کو؟ سو ان کی یہ توجہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوا. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں. صداقت صاحب، انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی کو فیلئر کہیں گے، انتظامیہ زیرو کہیں گے، دوسری طرف اداروں کو آپ احتساب کے لیے استعمال کریں گے، ذاتی احتساب کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے اور جاسوسی کے لیے، تو پھر تو سر یہ سب چیزیں دوبارہ پیدا ہوں گی. کیا ہے اس سوال کے جواب آپ کے پاس؟ ویسے ڈاکٹر صاحب میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، جو پچھلے 1.5-2 دہائیوں سے اس ملک کو بہت زیادہ اس نے ملک کے اداروں کو اور ملک کے لوگوں کی جانیں لی ہیں اور ادارے برباد کیے ہیں، میرا نہیں خیال تھا کہ اس پہ یہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے، جو سیاسی بات کریں گے. یہ سیاسی بات سے، سیاسی ایشو سے بالاتر ایشو تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ طلال صاحب نے یہ بات کی ہے. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ دہشت گردی، میں کہتا ہوں ایک انسان کی جان بھی جائے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یار یہ آواز بند کریں، شور ہو رہا ہے. اگر دہشت گردی جو ہے وہ جس حالت تھی جو پاکستان کی، آج اس کے مقابلے میں بہت اللہ کا فضل ہے، بہت بہتر ہے. اور دہشت گردی کے معاملات میں سیاسی باتیں کرنا اور یہ کہہ دینا کہ اس وقت ہم ان کو پکڑ دکڑ میں لگے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں اور ریاست میں تھوڑا فرق ہے. یہ خیر کیا کریں گے طلال صاحب بیچارے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی آج تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو انڈیا کرتا ہے، وہی باتیں کر رہے ہیں جو مودی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے
کہ یہ ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں، ان اداروں نے پاکستان کی کو یعنی دنیا میں اس وقت اگر ممتاز کیا ہے تو پاکستان کی افواج نے کیا، جن میں دہشت گردی کی جنگ کو جیتا ہے جو پوری دنیا نہیں جیت سکی۔ ان کو بتائیں آپ کو، آپ کے جو بہت پیارے ملک ہیں جہاں آپ کے سارے اثاثے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے، جب وہاں دہشت گردی ہوتی تھی تو اس وقت آپ کیا باتیں کرتے تھے؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈس اپوائنٹڈ، ایک مایوس، ایک یعنی بالکل ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو بالکل ڈی مورلائز ہوئی ہے، ان کی طرف سے یہ بالکل جلی کٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہمیں پوری طرح پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی سیکیورٹی اداروں پہ پوری طرح یقین ہے کہ جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کو پہلے شکست دیا، آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں۔ آپ پوری طرح صداقت صاحب یہاں ایک سوال تو پیدا، صداقت صاحب ادارے حکومت کے نیچے ہوتے ہیں، حکومت کی پالیسی کے تحت چلتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں نے ادارے کو کراچی کو پاک کیا، سوات کو پاک کیا، وزیرستان کو پاک کیا، تو وہ اس وقت پاک کیا جب حکومت نے ان کو حکم دیا، پالیسی دی۔ آپ کے دور میں یہ بم بلاسٹ شروع ہو گئے ہیں، یہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، آپ کی حکومت کہاں ہے؟ سر یہ سوال ہے۔ ادارے تو بیچارے قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہی کی قربانی کی بنیاد پر بہت ساری جانیں گئی ہیں دہشت گردی میں، لیکن حکومت کی پالیسیز ہوتی ہیں جو ادارے ٹو کرتے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں حکومت کی پالیسی ادارے ٹو کر رہے ہیں، فوج حکومت کا ایک ادارہ ہے اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور پچھلے کوئی 20 دنوں میں تقریباً ان کے 30-40 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ آپ چیک کریں میاں صاحب فرماتے ہیں کیا ان کے بارے میں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کو سلام ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے میرے سوال ہیں۔ سوال کون کر رہا ہے؟ جو آدمی خود جس سے سوال بنتے ہیں، جو عدالتیں جس سے سوال کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، اگر ایک دہشت گردی کی جنگ ہے، اس وقت ہمیں فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا فوج اور ISI جس نے پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کرنی ہے اس کو ایک سزا یافتہ شخص بدنام کر رہا ہے، اور فوج میں اور لیڈرشپ میں جو ان کی لیڈرشپ ہے اس میں تقسیم پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ کوئی بلوچستان کے سٹیج پہ کھڑا ہو کے جو بارڈر ہے جہاں پہ فینس لگی ہوئی ہے، افغانستان جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس بارڈر کو اکھاڑنے کی بات کرتا ہے، اور اس میں PDM کے باقی سربراہان بیٹھے ہوئے، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے، مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، بلاول بیٹھے ہوئے، اور وہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے۔ اور ایک تو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ دشمنوں کا بیانیہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی انڈیا کروا رہا ہے، یہ کلبھوشن اسی کام کے لیے آیا تھا، یہی دھماکے کرانے آیا تھا۔ تو آج یہ کلبھوشن والی باتیں اور انڈیا والی باتیں اگر اپوزیشن کرے گی تو ہم ان کو اگر برا بھلا کہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی پوری قوم ہماری افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو افواج کے خلاف بیانیہ ہے دشمنوں کا، انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ اس دہشت گردی کو شکست دے گا، اور پاکستان کے دشمنوں کو جو اندر ہیں اور باہر انقلاب کو شکست دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین، بریک کے بعد اللہ صاحب کے پاس آتا ہوں، ایک تھوڑا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی جناب حمداللہ صاحب، یہ بتائیے، حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ یہ جو جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بھارت کرا رہا ہے، اور یقیناً بھارت پاکستان کا دشمن ہے، یہ کام وہ آج سے نہیں ازل سے کر رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ ان اپوزیشن کے لیڈروں کی اندر جو روح ہے وہ مودی کے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کو ایک طرف کیجئے، اور دوسری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں اس لیے اب یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو سر اگر یہ دہشت گردی ایک طرف مودی کی روح اگر آپ میں ہے تو یہ جو دھماکے ہیں پھر کون کرا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی ہے، جب سے APC کے بعد PDM وجود میں آئی اور عملاً وہ میدان میں آئی، اس وقت سے آج تک غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو گئے۔ چلو انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا، مولانا صاحب بھی غدار ہیں ان کے مطابق، میاں صاحب بھی غدار ہے، مریم نواز بھی غدار ہے، جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ سارے غدار ہیں۔ سٹنگ وزیر اعظم غدار ہے سر، سٹنگ وزیر اعظم۔ ہاں،
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا منتخب وزیر اعظم ہے, کیا ان کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا؟ کیوں درج ہوا؟ اور شادرہ تھانے میں, اور کس نے درج کیا؟ خود جس نے درج کیا وہ مفرور اور اشتہاری مجرم ہے. کیپٹن صفدر کے خلاف جس نے مقدمہ درج کیا, جو بھی مقدمہ تھا, وہ بندہ بھی مفرور اور اشتہاری ہے. اور دونوں آدمی, دونوں اشخاص, دونوں افراد پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ آپ کرے, کیا اس سے مودی کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان؟ کیا اس سے آپ نے مودی کی موقف کی تائید کی یا نہیں کی؟ کیا اس سے پوری انڈیا میں میڈیا میں کیا چرچا, کیا پروپیگنڈا, اس کے منفی اثرات ریاست پاکستان پہ کیا پڑے؟ آپ کہتے ہیں کہ جب مودی الیکشن میں تھا, سر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ باتیں ہوتی ہیں. مجھے تو دہشت گردی کا بتائیے, جو دہشت گردی ہوئی ہے سر, یہ جو شروع ہو گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آ رہا ہوں دہشت گردی پہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے غداری کی بات کی, آپ نے کہا پی ڈی ایم میں مودی کا روح ہے, کلبھوشن کے لیے سہولتکار کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں, اور ابھینندن کو 2 کپ پلا کے واپس آپ کر رہے ہیں. وہ ابھینندن جنہوں نے ریاست پر اور پاکستان پر اور پاکستانی 21 کروڑ عوام پر حملہ کیا, 2 کپ پلا کے آپ نے بھجوا دیا. کلبھوشن کے لیے سہولتکاری کا کردار ادا کر رہے ہو. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, کہتے ہیں کہ یہ بھارت نے کی. مجھے بتائیے کہ حکومت اور حکومت کے ماتحت کام کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, کیا اس کا کام یہ ہے کہ مجھے اطلاع دیں کہ یہ دہشت گردی بھارت نے کی؟ یہ ذمہ داری بس بری ذمہ ہو گئی حکومت, فارغ ہو گئی حکومت. ان کی ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ دہشت گردی کا راستہ روکنا, ان کی منصوبے کا راستہ روکنا, ان کی پکڑ دکڑ کرنا, وقت سے پہلے اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ان کا راستہ روکنا. یہ ہے حکومت کی ذمہ داری. اطلاع دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو مخبری ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ اطلاع کس نے دی؟ شیخ رشید نے. شیخ رشید ریلوے کی وزیر ہے, کیا وہ وزیر داخلہ ہے؟ کیا وہ آئی ایس پی آر ہے, میجر جنرل آئی ایس پی آر ہے وہ؟ یار اس قسم کے لوگ حکومت کے ترجمان بھی بن کے بیٹھے ہیں. وزارت ریلوے کی جو حکومت کا ترجمان ہے وہ خاموش ہے, بول نہیں رہا ہے. اس قسم کے لوگ فوج ادارے کے اور آئی ایس پی آر بھی بن کے بیٹھے ہیں. کسی طرف سے ان کو نہیں کہا جاتا ہے, شٹ اپ کال نہیں کیا جاتا ہے کہ منہ بند کرو, آپ سارا ماحول تم نے خراب کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وزیر داخلہ کہاں ہے؟ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا, لوگ شہید ہوئے, وزیر داخلہ کہاں ہے؟ ان کا ایک سٹیٹمنٹ بتائیے. اور اے پی ایس جیسا حملہ ہوا ایک مدرسے میں, اور مدرسے کے محتمم کہتے ہیں کہ میں نے انتظامیہ کو بار بار اطلاع دی, لیکن کوئی پروٹیکشن نہیں, کوئی تحفظ نہیں. اور آئی جی پولیس کہتے ہیں ثناء اللہ عباسی, کہتے ہیں چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے, چھوٹا موٹا, یعنی مسجد پر حملہ ہوا درس قرآن کے دوران, درس حدیث کے دوران, علماء پر, پرامن لوگوں پر. آج تک نہ وفاقی وزیر داخلہ وہاں حاضری دے سکا, نہ وزیر اعلیٰ وہاں گیا, نہ صوبائی کوئی منسٹر وہاں گئے, نہ وزیر اعظم وہاں گئے. آج بھی لاہور میں وزیر اعظم کی تقریر آپ دیکھیں, وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے تھے. انہوں نے پشاور ثانیہ کا ذکر ہی نہیں کیا. کیا یہ بچے نہیں تھے قوم کے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے زخمی ہوئے؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی جب آپ اطلاع دیتے ہیں؟ کیا حکومت اور اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اطلاع دے دیں؟ یہ ذمہ داری ہے ان کی. کیا ان کا راستہ روکنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے؟ وقت سے پہلے ان کو روکنا, ان کو جکڑنا, یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. پھر اس کو چھوٹا موٹا واقعہ کہیں. 27 زندگیاں گئی ہیں غیر سرکاری اطلاع کے مطابق, 27 افراد شہید ہو گئے, 100 سے زائد زخمی ہو گئے, لیکن ایک سرکاری ذمہ دار اہلکار نے وہاں حاضری نہیں دی, ڈاکٹر صاحب. اور یہ منہ پر ہاتھ پھیر کے اپوزیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں اس میں اور کمیڈین مسٹر بین میں کیا فرق ہے؟ آپ وہ اداکار کمیڈین مسٹر بین تو آپ جانتے ہیں, اس میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب,
یہ جب اپوزیشن میں تھے، میں ایک دو بات کرتا ہوں، جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ کیا کہا کرتے تھے؟ جب یہ دھرنے میں تھے وہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب نواز شریف مشکل میں آتا ہے، نواز شریف کی حکومت دباؤ میں آتی ہے تو بارڈر پر کشیدگی شروع ہو جاتی ہے اور دہشت گردی کے واقعات شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قوم کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ نواز شریف اور یہ نریندر مودی کا منصوبہ ہے یہ کشیدگی بارڈر پر شروع کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف اور دہشت گردوں کا آپس میں کنٹیکٹ ہے، اس لیے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کی مشکل پی ڈی ایم کی جلسوں کے نتیجے میں آپ مشکل میں دباؤ میں ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا موقف تو اس وقت یہ تھا، آج آپ کا موقف کیوں ہے؟ آج